KPK इस वक्त हॉट टॉपिक है पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में। KPK के पर्सन और वहाँ की आवाम होने के नाते आप उसको किस नज़र से देखते हैं कि आप खुश हैं? मैं तो कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 13 सालों में KPK के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तमाम KPK की जितनी भी लोग हैं उनको इज्तिमाई तौर पे इस्तग़फ़ार करना चाहिए। मैं खुल के कहता हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी का खौफ नहीं है। जिन लोगों के साथ मिल के ये गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, वो दहशतगर्द है। किसी PTI के धमाके, अब मुझे बता दें किसी जलसे के अंदर धमाका हुआ, बदमज़गी भी हुई, बड़ी बात नहीं करता। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि गंडापुर साहब तो खुद उनको भत्ता देते हैं। गंडापुर साहब तालिबान को भत्ता देते जी। हैं? अब आप याद रखें, इमरान खान था, वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर और इस लाइमलाइट के अंदर अब नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। हमें स्टूडियोज़ में आज जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है वो PFUC यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा आप एक कॉलमिस्ट हैं और आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, आप KPK से ताल्लुक़ रखते हैं और KPK इस वक्त हॉट टॉपिक है पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में। सबसे पहले हम KPK की जो इंटरनल मामला चल रहे हैं उसके हवाले से एक KPK के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट की सिचुएशन चल रही है, जो वहाँ पे तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात चल रहे हैं, KPK के पर्सन और वहाँ की आवाम होने के नाते आप उसको किस नज़र से देखते हैं कि आप खुश हैं? मैं तो कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुज़श्ता 13 सालों में KPK के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तमाम KPK की जितनी भी लोग हैं उनको इज्तिमाई तौर पे इस्तग़फ़ार करना चाहिए। एक अफरेत वहाँ पे मुसल्लत है और एक जुल्म और जबर है KP की गवर्नमेंट जो रवा रखे हुए है उसकी आवाम के साथ कि 13 सालों में वहाँ पे मुझे कोई सादिया एक हॉस्पिटल बता दे जो इस गवर्नमेंट ने बनाया हो, कोई एक यूनिवर्सिटी बता दें, कोई कॉलेज बता दें, कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दें कि जो शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचा हो। रह के वो कहेंगे कि जी एक वो मेट्रो ट्रेन थी जी, BRT। अब BRT के साथ भी जो कुछ हुआ, वो पहले कहते थे जी जंगला बस है, हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, मजबूरन बनाना पड़ी, दिखाना पड़ा आवाम को। जो मेरा ख्याल है कि 10 रुपए का प्रोजेक्ट था वो जाके मिलियंस में हुआ जाके। सर 30 अरब का मंसूबा था, 92 अरब तक पहुंच चुका है। इसलिए मैंने कहा कि इतना डिफरेंस था कि 10 रुपए से जाके मिलियंस में गया वो। तो फिर भी वो उस तरह का कामयाब मंसूबा नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मैं खुल के कहता हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी का खौफ नहीं है। जिन लोगों के साथ मिल के ये गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, वो दहशतगर्द हैं। उनके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं, उनके ताने बाने आपको जमान पार्क से मिलेंगे। वो कौन था जिसने जमान पार्क के अंदर से पेट्रोल बम बना के फेंके थे? वो कौन था? वो तालिबान थे जिनको जो 50-60 हजार तालिबान को इन्होंने बसाया अपनी हमायत के लिए। KP के रिप्रेजेंट जो है वो KP को रिप्रेजेंट तो ये नहीं करती पार्टी, ठीक है वो होगा, लोगों की पसंद भी होगी, लेकिन अगर कल्चरल वाइज देखा जाए, अगर वहाँ पे किसी जुमात की वहाँ पे प्रोग्रेस रही है माजी के अंदर, जो पठानों की नुमाइंदा जुमात की सूरत में अगर थी, वो तो ANP थी। तो फिर आप लोगों ने उनको शहादतें भी देखे ना। मैं इस आप कहेंगे कि फिर अवाम ने ANP को क्यों नहीं वोट किया? मुझे बताएं, 13 का इलेक्शन होता है, बदतरीन दहशतगर्दी की लहर। आज मौलाना साहब दाएं बाएं आएं बाएं शाएं बयान दे रहे हैं, लेकिन तब मौलाना से को पूछे ना कि आपने कैंपेन की, क्या आपने शिकायत नहीं की थी कि मुझे कैंपेन नहीं करने दी जा रही? क्या ANP ने कैंपेन की? ANP के ऊपर जलसे जुलूसों के ऊपर धमाके नहीं हुए? क्या ANP की शहादतें नहीं हैं? किसी PTI के धमाके, मुझे बता दें किसी जलसे के अंदर धमाका हुआ हो, बदमज़गी भी हुई हो? और ऐसा क्यों नहीं है? ANP के जलसों पे धमाके होना, दहशतगर्दी होना और PTI के जलसे आराम से हो जाना, अभी हाल ही में बहुत सारे जलसे वहाँ पे हो रहे हैं। सादिया, वहाँ पे क्यों नहीं होता? तो YouTube खोले ना, साबका जो वज़ीर आज़म सिलेक्टेड थे
ان کا بیان نکالیں طالبان کے حوالے سے. وہ جو 50-60 ہزار طالبان بسائے گئے تھے وہ کون ہیں؟ وہ ان کے ہر جلسے میں شامل ہیں. ترنولی گروپ جسے کہا جاتا ہے, وہ تو کہتے ہیں ہمارے سوشل فیبرک کا حصہ ہے. نہیں, سوشل فیبرک کا حصہ کیسے ہو گیا بھائی؟ ایک دہشت گرد, ایک مجرم آپ کے سوشل فیبرک کا حصہ ہو سکتا ہے؟ اور آپ کلیم کریں کہ آپ پاکستان کی نمائندہ سیاسی جماعت ہیں, پھر یہ حرکت کریں گے آپ؟ جو اے پی ایس میں میرے بچوں کے قاتل ہیں, جو کے پی کے اندر میرے بزرگوں کے, میری ماؤں بہنوں کے قاتل ہیں, نوجوان نسل کے قاتل ہیں, اس کلچرل ایلیمنٹ کو تباہ کرنے میں ان کا کردار ہے, وہ کس طرح آپ کا کلچرل فیبرک ہو گیا؟ جی سر, اب پٹھان ہو کے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان تو پٹھان ہی نہیں ہے یار. آپ سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں نا. عمران پنجابی ہے بھائی, وہ میاں والی کا رہنے والا ہے, وہ اسی طرح کا خان ہے جس طرح عامر خان, شاہ رخ خان, فلاں خان, کچھ خواتین خان بھی, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ نسل پٹھان ہے اور ہم پٹھان ہو تو بہت سارے لوگوں کی نسل پٹھان ہے, لیکن آپ کا تعلق کے پی سے نہیں ہے. آپ کا تعلق ہی نہیں ہے کے پی سے. خان لگنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ نہیں کر رہا, پٹھان پورے دنیا میں بس رہے ہیں, پورے پاکستان میں بس رہے ہیں, لیکن دیکھنا ہوتا ہے نا, آپ تو پٹھانوں کے نمائندہ نہیں ہیں. آپ کو تو زور زبردستی, اب دیکھیں نا, میں بات کرتا ہوں صرف عمران تو مجرم نہیں ہے. آج فیض حمید آپ گرفت میں, آپ کی کوئی اس سے پوچھے گا, کوئی جنرل باجوہ سے پوچھے گا. یہ ٹرائکا تھا نا بیسیکلی, جس نے 50,000 60,000 مجرم قاتل ریہیبلیٹیشن کے نام کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر بسائے. 13 سال سے افغان بستیوں کو آزاد چھوٹ دی ہوئی ہے. وہاں پہ پاکستان مردہ آباد کے نعرے لگتے ہیں. آپ کرکٹ کے اوپر دیکھ لیں, کرکٹ کا جب بھی میچ ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے, انڈیا کی حمایت کے اندر جو ہے وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے ان لوگوں کو ایکسیس دے دیا, پی ٹی آئی کی شکل میں ان کو ایکسیس دے دیا. کہاں تک؟ اقتدار کی ایوانوں تک, فیصلہ ساز قوتوں تک, جو کے پی کے اندر فیصلے کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, حالیہ دنوں میں دیکھیں, آپ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں, آپ ریاست کے اوپر حملہ کرتے ہیں, آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں جا کے اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا. آپ اکائی ہیں ایک اس فیڈریشن کی, فیڈریشن کے اوپر کس طرح آپ اٹیک کر سکتے ہیں؟ تو پھر ابھی یہ جو اعلان کر رہے ہیں کہ افغانیوں کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے, جبکہ آپ کا وفاق, آپ کی پوری حکومت, ریاستی ادارے اکٹھے ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کو نکالنا چاہیے, یہ ہماری معیشت پہ بوجھ ہیں, یہ دہشت گردی کرتے ہیں, بہت سارے معاملات جو ہیں ان کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں, تو ان کو نکالنا چاہیے. اور پلان بھی کر لیا کہ 31 مارچ کے بعد ان کو دیس نکالا دیا جائے گا. تو آپ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کے خلاف ہیں, کیوں ہیں وہ ان کے خلاف؟ میں بڑی بات نہیں کرتا, ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں, چونکہ میں جرنلسٹ ہوں, باوثوق ذرائع یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب تو خود ان کو بھتا دیتے ہیں. گنڈا پور صاحب طالبان کو بھتا دیتے ہیں؟ جی, کے پی کی گورنمنٹ اس طرح نہیں چل رہی. آپ دیکھیں نا, بات ہوتی ہے, ریاست پوری ایک طرف کھڑی ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی, سو کارڈ پولیٹیکل پارٹی ایک طرف کھڑی ہے. وہ کیوں حمایت کر رہے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کو نہیں نکالنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ان نیچرل وے سے سادیا, ان نیچرل وے سے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی حمایت کرتے ہیں. آپ کوئی تو پوچھے کے پی کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے, کوئی تو پوچھے نا, ڈیولپمنٹ فنڈز کہاں لگ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہے بھتا دیتے ہیں وہاں پہ موجود طالبان کو, اور اس وجہ سے ان کی حکومت چل رہی ہے, تو پھر ایسی سچویشن پہ تو انہیں فوری طور پہ کہنا چاہیے کہ میں نے اسی جگہ پہ آپ کے ایک اور ساتھی کے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ریاستی ادارے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. کیا یہاں پہ مزید دھماکے ہوں, یہاں پہ خون کی ندیاں بہا دی جائیں, معصوم بچوں کو مارا جائے؟ علماء کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ لسٹ آ چکی ہوئی ہے, ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آئین پاکستان کے اندر آپ کے پاس آپشن موجود ہے گورنر راج کا. سر آپ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے عدم اعتماد کی صورت میں انہیں سیاسی شہید بنا دیا تھا, سیاسی شہید کی بات نہیں ہے. اگر ان کو یہ سیاسی شہید نہیں ہے, یہ بن جائے گا. خالد 77 سال میں دیکھیں نا, عدم اعتماد کی تحریک تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اگینسٹ بھی آئی تھی, نواز شریف صاحب کے اگینسٹ بھی آتی رہی ہے. 90 کی بدترین سیاسی دور پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ دور ہے, اس کے اندر نہیں آئی نواز شریف کے خلاف, بے نظیر کے خلاف, لیکن کامیاب تو نہیں ہوئے. یہ واحد بندہ ہے جو نااہل ہوا ہے,
اور آئینی طور پہ ہوا ہے, قانونی طور پہ ہوا ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ آپ اپنی اکثریت شو کر دیں. بڑا واضح ہے نا. اب دیکھیں نا, جو بھی بندہ ہے وہ اپنی اکثریت, جمہوریت یہی کہتی ہے. جمہوریت کے رولز کیا ہیں؟ اس گیم کے رولز یہی ہیں. سعدیہ آپ کی اکثریت ہے, آپ شو کر دیں, بسم اللہ آپ اقتدار میں آ جائیں. میری اکثریت ہے, میں لیکن اس اقتدار کے میں آ جواب میں جاؤں. تو ان کے پاس بلیم گیم دیکھیں ہے نا. بلیم نہیں, وہ دیکھیں نا, انہوں نے شروع ہوا وہ امریکہ سے شروع ہوئے, محسن نقوی بیچارے پہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا, محسن نقوی صاحب علیل ہیں, اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. وہ ایک انفیکشن ہے, اس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں, ان کے ترجمان نے ہمیں بتایا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, آج کل میں وہ آ بھی جائیں گے, آپ کو اسی طرح ہیلدی نظر آئیں گے. تو محسن نقوی سے شروع ہوئے تو وہ رضی دادا تک آ جاتے ہیں کہ جی این بندے نے ساری گورنمنٹ ٹوٹی ہے. مطلب بات یہ ہے کہ ان کی بلیم کی کیا بات ہے, تھوک کے چاٹنا ان کا کام ہے. تو آپ ایک یعنی کہ ایک کے پی کے کی عوام کے ناطے میں جو آپ سے کے پی اسمیل کر کے رہی کی ہوں, عوام کے کیا آپ اندر خوش ایک نہیں خوف ہے. دیکھیں سعدیہ, خوف ہے. سب کے بچے ہیں, سب کے روزگار ہیں, سب نے زندگی, معمولات زندگی گزارنی ہے, وہیں پہ رہ کے گزارنی ہے. ان کو ریاست اس طرح سپورٹ تو نہیں کر پا رہی نا, تو خوف ہے. تو آپ اگر نے آج کیوں آپ ووٹ بات دیا سر؟ آپ نے دوسری بار دیا, پھر دیکھیں تیسری بار دیا, کیوں دیا ووٹ سر, آپ نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ جب تک آپ پروجیکٹ عمران خان کی باقیات کو ختم نہیں کرتے, وہ عدالت میں ہوں, وہ فوج کے اندر ہوں, وہ باقی ریاستی اداروں کے اندر ہوں, اس وقت تک نہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے, نہ ان کی خفیہ سپورٹ ختم ہو سکتی ہے. یہ نیشنل پروجیکٹ تو بعد میں بنا تھا نا. بیسیکلی پروجیکٹ عمران خان تو انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا. 90 کی دہائی کے اندر آپ دیکھیں نا, حکیم سعید صاحب آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں, یہ تو 20-22 سال بعد جا کے وزیر اعظم بنتا ہے نا. تو آپ وہ کڑیاں میں لائیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. گولڈ سمتھ کا پروجیکٹ ہے, اسرائیل کا پروجیکٹ ہے, تو آپ کو امریکہ کا لگتا ہے کہ پروجیکٹ یہ ہے. جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان پہ جان بوجھ کے پی ٹی آئی ڈیڈ لاک بنا رہی ہے؟ جی بالکل 100%. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا منجن نہیں بکنا, بعد میں ان کا منجن بکے گا. دیکھیں نا, کے پی کے اندر وہ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں, آپ فیڈریشن کی ایک اکائی ہیں, ایک صوبائی اکائی کا نمائندہ جا کے کہے کہ جی مجھے اجازت دی جائے, میں جاتا ہوں افغانستان کے ساتھ بات کرتا ہوں. Who are you? کون ہے آپ بھائی؟ انہوں نے تو یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ دیکھیں بھئی نا, آپ نے کیوں نکالنے کا اعلان کیا, ہم تو ان سے مذاکرات کر بھائی رہے تھے. میرے بچوں کو جو مارے گا, میرے ملک کی معیشت چلنا شروع ہوتی ہے, تو میری معیشت چلتی ہے, پاکستان چلنا شروع ہوتا ہے, تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے, ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اگر سٹیبل ملک ہوگا, اکانومی سٹیبل ہوگی, یہاں آرمی چیف, وزیر اعظم, تمام لوگ اکٹھے ہیں, ایک پیج کے اوپر ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آپ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. آج پاکستان کی معیشت جو ہے وہ صرف یہ نیشنل ادارے نہیں کہہ رہے, انٹرنیشنل ادارے یہ قبول کر رہے ہیں. یہ بات عالمی مالیاتی ادارہ مان رہا ہے, امریکہ کے بینکس مان رہے ہیں, یورپ کے ممالک مان رہے ہیں کہ ان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, سٹیبل ہو رہی ہے, اکانومی بہتر ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں, رمضان میں سبزیاں اتنی سستی تھیں, پھل اتنا سستا تھا, کبھی اتنا کچھ تھا؟ اب دیکھیں جب گورنمنٹ چلے گی, اس کا مطلب ہے ان کا جو نیریٹو ہے نا جی, وہ ہے ہی نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیاں گے. سر آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ ابھی خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا کہ اگر ہمیں اپنے وجود کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے دوسرے ملک میں جانا پڑا تو بھی ہم جائیں گے, مطلب افغانستان میں. دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا چونکہ مذاکرات آپ ان کو نکالے نہیں. تو یہ جو کلیش چل رہا ہے اس سچویشن میں, کیا ہمارے سیکیورٹی معاملات آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ کے پی کی گورنمنٹ, کل وہ آئے ہیں, انہوں نے تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اجلاس کے اندر جو ہے وہ پاک فوج کے بڑے, مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ مراسیوں کی طرح ان کی گیت گائے ہیں, ٹھیک ہے نا, پاک فوج کے. انہوں نے ایک بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے اور مل کے چلنا چاہیے. یہ درست ہے, اس کو ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کس طرح تسلیم کر جائیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی قومی سلامتی کے اوپر اجلاس ہو رہا ہے, وہاں پہ وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتی ہے. علی امین, دیکھیں نا, علی امین کو تو آنا تھا, وہ تو ایک اکائی ہیں, ان کو تو آنا تھا. اگر نہ آتے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے, دمادم مست قلندر تو اب بھی ہوگا. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, کل سعدیہ خالد جو بندہ نہیں آیا وہ دورس نتائج کے لیے تیار رہے, اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں. اور وہ کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے نا, وہ ان کا کوئی ریزن نہیں, وہ ان کی گورنمنٹ ہے, ان کی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے,
ان کا بھائی وزیر اعظم ہے, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, وہ اس ملک کا سب سے بڑا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ باوقار سیاستدان ہے, سب سے سیزنڈ سیاستدان ہے, 2-3 مرتبہ کا وہ وزیر اعظم ہے. تو ان کے نہ آنے کی کیا نہ ریزن تھی؟ دیکھیں ان کی ناراضگی تو ہے. آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کریں, عمران خان سے ملاقات کرائیں, پھر ہم آپ کی یہ بھی کریں گے, ہم وہ بھی. اچھا یہ اس پوزیشن میں ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ شرط شرائط, کیونکہ شرط شرائط عموماً وہ لوگ رکھتے ہیں جن کا اپر ہینڈ ہوتا ہے. لوور ہینڈ نارملی جب 2 پارٹیز کے معاہدے ہوتے ہیں تو لوور ہینڈ والی پارٹی کی عموماً شرط شرائط نہیں ہوتی. تو یہاں پہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کنوکٹڈ ہے ایک پرسن, آپ کے لیڈر جو ہیں, اور ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بھی چل رہے ہیں, ان کے پاس ثبوت بھی اداروں کے پاس موجود ہیں, پھر آپ کہتے ہیں پہلے انہیں پیرول پہ رہا کرو, ہم پھر بیٹھیں گے, انہیں آزاد کرو, ہم پھر بیٹھیں گے, ان سے ملاقات کراؤ, ہم پھر بیٹھیں گے. تو یہ سچویشن, یہ جو میں نہ مانوں والی ہے, یہ کب تک چلے گی, اور کیا یہ چلنے دی جائے گی زیادہ لمبے عرصے تک؟ میں آپ کو بتاؤں کہ عید کے بعد اس ملک کے اندر بہت سارے غیر مقبول فیصلے لیے جائیں گے. اچھا, میں اپنے ذرائع, باوثوق ذرائع سے, میں رپورٹر ہوں, میں اس طرح کا صحافی نہیں ہوں کہ وہ اس کو پڑھ یہ کر, میں ایک رپورٹر ہوں, انویسٹیگیشن جرنلزم میں نے کی ہوئی ہے. عید کے بعد یہاں پہ غیر مقبول فیصلے کرنے جا رہی ہے حکومت. حکومت کا مطلب ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز, اس میں فوج بھی شامل ہے, اس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں مقننہ کے. پاکستان تحریک انصاف نے کل اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا. عمران خان تھا, اب آپ یاد رکھیں عمران خان تھا, وہ پاکستان کی سیاست کے اندر اور اس لائم لائٹ کے اندر اب نہیں آ سکتا. سر بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. ناظرین جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ ساجد خان صاحب کی رپورٹ ہے کہ عید کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا. اب یہ دمادم مست کلندر میں کون کون رگڑے میں آتا ہے ہم بھی دیکھیں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.